हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। और आप सुन रहे हैं मिस्र के आखिरी फ़िरौन बादशाह हरमासीस की उबरतनाक दास्तान। और हम दोनों इस तरफ चले जिस तरफ के शेर का मस्कन बताया जाता था। पूरे रास्ते में हमने आपस में कोई बात ना की, क्योंकि हम दोनों ही अपने ख्यालात में गुम थे। सूरज ग़ुरूब होने के करीब था कि हम नस्लों के जंगल के सामने पहुंच गए, और हमने शेर के ज़बरदस्त पंजों के निशान देखे जो नस्लों के जंगल में जाकर गायब हो गए थे। दोस्त, मैंने कहा, देखें इस जंगल में पहले कौन दाखिल होता है। और इसके जवाब का इंतजार किए बगैर ही मैं जंगल की तरफ बढ़ा। नहीं नहीं, ऐसी हमाकत मत करो, वो बहुत जबरदस्त शेर है और वो बेखबरी में तुम पर हमला करके तुम्हारे चीथड़े उड़ा देगा। मैं जंगल में तीर मारता हूँ, यहीं कहीं शेर सो रहा होगा। बहुत मुमकिन है कि वो भाग कर बाहर आ निकले। और इसने तीर कमान जोड़कर चढ़ाया और तीर छोड़ दिया। तीर हवा को चीरता हुआ नस्लों के जंगल में घुस गया था, और इत्तेफाक ऐसा हुआ कि वो सीधा जाकर जंगल में सोए हुए शेर को जा लगा। और एक जबरदस्त गरज ने कानों के पर्दे फाड़ दिए, और दूसरे ही लम्हे शेर तड़प कर बिजली की तरह बाहर निकल आया। हमारे सामने शेर था, बहुत गुस्से में भरा हुआ और खुंजवार। मेरे साथी का तीर इसकी रान में पिउस्त हो चुका था। शेर गुस्से और तकलीफ से गरजा और हमारे पैरों तले जमीन कांप गई। मैंने कहा, जल्दी से तीर जोड़ो, इससे पहले कि ये हम पर हमला करे। तीर इसकी पिशानी में पिउस्त कर दो। मेरे दोस्त के उछाल खड़ा हो गए थे। वो पत्ते की तरह कांप रहा था। इसका मुंह ढीला होकर खुल गया, आंखें खौफ से फैल गई, और कमान इसके हाथ से छूटकर जमीन पर जा पड़ी। खौफ की एक चीख के साथ मेरा साथी शेर के सामने से भागकर मेरे पीछे छुप गया, और अब वो खुंजवार शेर मेरे सामने खड़ा था। मेरे पैर जमीन में गिर गए थे, और मेरी मौत सामने खड़ी गुर्रा रही थी। शेर शुक्र कर बैठ गया, और फिर इसने छलांग लगाई। वो मेरी तरफ आया, और मैं समझा कि ये मेरा आखिरी वक्त आ गया है। लेकिन शेर अपने जोर में मेरे और मेरे साथी के ऊपर से गुजरकर हमारे पीछे चंद कदम दूर जा गिरा। लेकिन इसने फौरन पलटकर मेरे साथी पर हमला कर दिया। इसने गड़ा कर अपना जबरदस्त पंजा उठाया और मेरे साथी के सर पर एक ऐसा थप्पड़ सीर किया कि इसकी खोपड़ी मुर्गी की अंडे की तरह टूट गई। मेरा साथी उफ तक किए बगैर मुर्दा होकर गिरा, और अब मैं शेर के सामने अकेला खड़ा था। वो मेरे सामने खड़ा दुम हिलाकर गड़ा रहा था। दफ्तन खौफ ने मुझे दीवाना कर दिया, और ये समझे बगैर कि मैं कितना खतरनाक काम कर रहा हूँ, मैंने अपना नेज़ा बुलंद किया और शेर की तरफ दौड़ा। जब मैं इसके करीब पहुंचा तो अपनी पिछली टांगों पर खड़ा हो गया। इसने अपना खूनी पंजा मेरी तरफ चलाया, लेकिन मैंने इसी वक्त जरा झुककर अपना नेज़ा इसके हलक में उतार दिया। तकलीफ से गरज कर वो पीछे हटा, और इसका पंजा मेरे सर पर पड़ने की बजाय मेरे सीने पर पड़ा। इसके नाखूनों ने मेरे सीने की थोड़ी सी खाल उधेड़ ली। शेर तड़प कर गिरा। मेरा नेज़ा इसकी हलक में पिउस था। वो तड़प रहा था, गड़ा रहा था, तूफानी बादल की तरह धाड़ रहा था, और हवा में छलांगे लगाकर अगले पंजों से नेज़े की हथी को मरोड़ रहा था। और इस तरह इसने 3 दफा छलांगे लगाई। भयानक और खून मुंजमद कर देने वाला नजारा था। वो गड़ा रहा था, गरज रहा था और तड़प रहा था। आखिरकार इसकी तकलीफों का खात्मा हो गया, और वो चकरा कर गिर के हिस्सों हरकत हो गया। वो मर चुका था, और मैं इसके बेजान जिस्म के सामने खड़ा कांप रहा था। शेर मर चुका था, लेकिन मेरे दिल से खौफ दूर न हुआ। शेर के करीब ही इस नौजवान की लाश पड़ी थी जो मेरा मजाक उड़ाया करता था। इसकी खोपड़ी फट गई थी, और इसका खून कीचड़ में मिलकर जम गया था। गरूर और बुराई का अंजाम बुरा ही होता है। ऐन उसी वक्त एक औरत कहीं से भागती हुई मेरे करीब आई। ये बूढ़ी अनाथ आत्मा थी जिसने मेरी जान बचाने के लिए मुझे अपने नवासे की कुर्बानी दे दी थी। लेकिन इस वक्त तक मैं इस वाक़ये से बेखबर था। आत्मा नहर के किनारे जड़ी बूटियां खोदने आई थी, जिनके इसे बेहद शौक था और इनके असर से भी वाकिफ थी। इसे मालूम न था कि करीब ही नस्लों के जंगल में एक शेर रहता है, और हकीकत भी है कि शेर खेतों के करीब और नस्लों के जंगल में नहीं, बल्कि सहरा और लीबिया के पहाड़ियों में पाए जाते हैं। देवता जाने ये एक शेर कहाँ से आ गया था। आत्मा ने दूर से मेरी बहादुरी का तमाशा देखा। वो मेरे करीब आकर और मुझे पहचान कर चला उठी। वो मेरे करीब आकर और मुझे पहचान कर चला उठी।
ہے ہرماسیس تم؟ وہ فوراً ہی میرے سامنے سجدہ ریز ہو گئی اور مجھے عجیب عجیب خطابات سے نوازنے لگی۔ بہادروں کے بہادر، شاہوں کے شاہ، مصر کے ہونے والے فرعون اور دیوتاؤں کے چہیتے، سلامتی ہو تجھ پر، اس نے کہا۔ میں سمجھا کہ بڑھیا تو سٹھیا گئی ہے یا خوف سے اس کے حفاظ جاتے رہے ہیں۔ آتما، شیر مار کر میں نے کون سا زبردست کام کیا ہے؟ میں نے کہا، مجھ سے پہلے بھی بہت سے لوگوں نے شیر مارے ہیں۔ کیا خدائے مصر آمن جوتب نے 100 شیر نہیں مارے تھے؟ فرعون کو جانے دو، عام کاشتکاروں نے بھی تو شیر مارے ہیں۔ پھر میں نے کون سا ایسا بڑا کام کیا ہے کہ تم میرے سامنے سجدے کر رہی ہو؟ لیکن اب میرا خوف دور ہو رہا تھا اور میں محسوس کر رہا تھا کہ تنہا اپنے ہاتھ سے شیر مار کر میں نے واقعی بڑا کام کیا ہے۔ تاہم اتنا بڑا بھی نہیں تھا کہ آتما میرے سامنے سجدہ کرے اور مجھے شاہی ناموں سے مخاطب کرے۔ میں اس کی یہ حرکتیں سمجھنے سے قاصر تھا اور آتما نہایت جوش کی عالم میں پولے چلی جا رہی تھی۔ شہزادے، تمہاری ماں کی یہ پیشن گوئی غلط نہ تھی، اس نے کہا۔ واقعی ان میں دیوی کی پاک روح حلول کر گئی تھی۔ ہرماسیس، مصر کے ہونے والے فرعون، دیکھو اس نیک شگون کو، دیکھو یہ شیر روم کا بادشاہ ہے اور یہ نوجوان جس کی کھوپڑی شیر نے پھاڑی ہے بطلیموس ہیں۔ تم مقدس فوج کے ساتھ رومیوں کے مقابلے کو جاؤ گے، لیکن بزدل مقدونے پشت پھیر کر بھاگ کھڑے ہوں گے اور رومی شیر انہیں ختم کر دے گا، اور پھر خود تم اس رومی شیر کا خاتمہ کر دو گے اور اس طرح ملک مصر آزاد ہوگا۔ لیکن اے دیوتاؤں کے چہیتے اور اے مصر کے نجات دہندہ، خبردار، گناہوں سے دور رہنا۔ اے مصر کی امیدوں کے سہارے، اس بڑھیا کی بات یاد رکھنا اور خوبصورت اور نیلی آنکھوں والی عورتوں کے قریب تک نہ جانا۔ عورتیں بڑی ہی پرفتن اور ساحرہ ہوتی ہیں جو تمہیں تباہی و بربادی کے گھڑے میں دھکیل سکتی ہیں۔ میں ایک بیوقوف بڑھیا ہوں اور اپنے دل میں ایسا زخم لیے پھرتی ہوں جو کبھی مندمل نہ ہوگا۔ میں نے گناہ کیا تھا، میں نے وہ بات ظاہر کر دی تھی جس کو اپنے سینے میں دفن کرنے کی قسم کھائی تھی، لیکن حماقت سے میں نے اپنی وہ قسم توڑ دی۔ میں نے وہ راز افشاں کر دیا اور اس کے نتیجہ جانتے ہو کیا؟ مجھے اپنے نواسے کو قربان کر دینا پڑا۔ ہاں ہرماسیس، اس گناہ کے کفارے کے طور پر میں نے اپنے نواسے کا ساتھ دے دیا تاکہ تم زندہ رہو اور مصر کو غیروں کی غلامی سے آزاد کر دو۔ ہاں ہرماسیس، میں نے تمہاری خاطر اپنے نواسے کو قربان کر دیا۔ میں ایک بیوقوف عورت ہوں، تاہم اپنے ملک کی رسومات اور دیوتاؤں کے احکامات سے بخوبی واقف ہوں، کیونکہ دیوتاؤں کے نزدیک نہ کوئی بڑا ہے اور نہ ہی کوئی چھوٹا، نہ کوئی عقل مند ہے اور نہ ہی کوئی بیوقوف۔ ان کے نزدیک سب برابر ہیں، وہ جسے چاہتے ہیں نوازتے ہیں۔ چنانچہ گزشتہ رات دیوی عزیز میرے خواب میں آئی تھی اور انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ میں نسلوں کے جنگل کے قریب ہی جڑی بوٹیاں لینے جاؤں اور جو کچھ دیکھوں اس سے تمہیں آگاہ کروں۔ چنانچہ میں یہاں آئی اور میں نے تمہیں اس نیک شگون سے آگاہ کر دیا۔ دیکھو میرا ہرماسیس، میں نے اپنا فرض ادا کیا۔ یہاں آؤ، اور وہ مجھے نہر کے کنارے لے گئی۔ شہزادے، پانی میں اپنا عکس دیکھو، دیکھو اس سر پر مصر کی بادشاہی کا تاج رکھا جائے گا، اور دیکھو تمہاری آنکھوں سے شاہی جلال عیاں ہے۔ دیکھو اور قسم کھا کر کہو کہ دیوتا فتح نے تمہارا جسم ایسا نہیں بنایا کہ اس پر شاہی لباس زیب دے۔ یقیناً تم دیوتاؤں کے پیارے اور مصر کے نجات دہندہ ہو۔ ارے، وہ اچانک چونک کر بدلی ہوئی آواز میں بولی، میں بھی عجیب احمق ہوں، یہ تو میں بھول ہی گئی تھی کہ تم زخمی ہو۔ شیر کے ناخن زہریلے ہوتے ہیں، اگر اس کے لگائے ہوئے زخم کی فوراً خبر گیری نہ کی جائے تو زہر پورے بدن میں پھیل جاتا ہے اور پھر وہ دیوانہ ہو کر رات دن شیروں اور سانپوں کے خواب دیکھا کرتا ہے، یہاں تک کہ بیچارہ مر جاتا ہے۔ گھبراؤ نہیں، میں یہ زخم اچھا کروں گی۔ ہر چند کے کم عقل ہوں لیکن بہت سے علاج جانتی ہوں۔ بات یہ ہے کہ کئی دفعہ بیوقوف آدمی عقل مندی اور عقل مند آدمی بیوقوفی کے کام کر گزرتے ہیں۔ حماقت اور عقل مندی کی سرحدیں آپس میں یوں ہی ملی ہوئی ہوتی ہیں کہ خود فرعون بھی نہیں کہہ سکتا کہ عقل مندی کی حد کہاں ختم ہوئی اور بیوقوفی کہاں سے شروع ہوئی۔ اوہو، یہ کہہ کر وہ خود ہی کہنے لگی کہ میں تو دن بدن زیادہ سے زیادہ بتونی ہوتی جا رہی ہوں۔ دیوانی جو ٹھہری، تاہم دیوانہ اپنے کام میں بہت ہوشیار ہوتا ہے۔ اب یہ کھڑے کھڑے میری صورت کیا تک رہے ہو؟ لاؤ یہ پٹیاں تمہارے زخم پر رکھ دو اور تمہارا زخم 3 ہی دن میں بھر جائے گا۔ پٹیاں رکھنے سے ذرا جلن تو ہوگی، لیکن دیوتا ازیرس کی قسم تمہارا زخم یوں صاف ہو جائے گا کہ خود تم نہ بتا سکو گے کہ کہاں زخم آیا تھا۔ جلد کا رنگ دودھ کی طرح صاف نکل آئے گا۔ اس عرصے میں آس پاس بہت سے لوگ جمع ہو گئے تھے اور خاموش کھڑے آتما کی باتیں سن رہے تھے۔ میں نے ان لوگوں کو جمع نہ ہوتے دیکھا اور شاید آتما نے بھی نہ دیکھا، اور وہ دنیا اور مافیا سے بے خبر ایک جوش کی عالم میں میرے فرعون ہونے کی پیشن گوئی کرتی چلی گئی تھی۔
دیکھو لوگوں وہ مجمع سے دیکھو لوگو وہ مجمع سے مخاطب ہوئی، بات یہ ہے کہ میں اس نوجوان پر سحر کر رہی تھی تاکہ وہ یہ پٹیاں اپنے زخم پر رکھ لے اور ان کا اثر بھی جلدی ہو۔ آہا دنیا میں شہر دنیا میں سحر سے بڑھ کر بھی کوئی چیز نہیں۔ تم اس کے ذریعے جس سے جو چاہو منوا، اگر تم مجھے جھوٹی اور مکار سمجھ رہے ہو، اگر تم میرا سحر دیکھنا چاہتے ہو تو اپنی بانجھ بیویوں کو میرے پاس بھیج دینا، میں ان کو کھجور کے درخت کی طرح شاداب بنا دوں گی اور وہ بچے جنتے جنتے تھک نہ جائیں گی۔ آتما کے بے سرو پا باتیں سن سن کر میں چکرا گیا۔ وہ سوچنے لگا کہ میں خواب تو نہیں دیکھ رہا ہوں یا پھر میرا دماغ چل گیا ہے۔ میں نے گھبرا کر اپنے ارد گرد کھڑے ہوئے لوگوں کو دیکھا اور ان لوگوں میں مجھے ایک کھچڑی بالوں والا آدمی نظر آیا۔ تو بعد میں مجھے معلوم ہوا پتلی موس کا جاسوس اور وہی آدمی تھا جس نے میری والدہ کی پیشن گوئی کی خبر بادشاہ کو دی تھی۔ آتما نے بھی اسے پہچان لیا، اس لیے وہ ایسی بے سروں پر باتیں کر رہی تھی۔ عجیب سحر ہے تیرا اے بریا، اور عجیب باتیں ہیں تیری، جاسوس نے کہا۔ تو نے کچھ یوں کہا تھا، بلکہ ایک فرعون کا ذکر کیا تھا جسے دیوتا فتح نے اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ مصر بالا اور مصر زری کا تاج اپنے سر پر رکھے۔ ہاں ہاں کہا تھا۔ ارے اے بیوقوف، وہ بھی دراصل ایک طرح کا جادو تھا احمق آدمی۔ فرعون پتلی موس کے نام سے بڑھ کر بھی کوئی دوسرا جادو ہے جو کبھی کسی بھی آدمی کو دہلا دے اور اسے ہر بات ماننے پر مجبور کر دے۔ اور اس کے بعد بہرحال جاسوس آتما کی باتوں میں آ کر دھوکا کھا گیا۔ بہت چلتی ہے تمہاری زبان، جاسوس بڑبڑایا، تاہم تم بہت سی باتیں جانتی ہو اور حقیقت میں دیوانی نہیں ہو۔ پھر اس نے اونچی آواز میں کہا، بہرحال یہ نوجوان صحیح معنوں میں بہادر ہے۔ دوستو، تم میں سے 4 آدمی اس بہادر نوجوان کے دوست کی لاش کو عبیدس میں پہنچا دیں اور کچھ آدمی شیر کی کھال اتارنے میں میری مدد کریں۔ پھر مجھ سے مخاطب ہو کر بولا، نوجوان، یہ کھال تمہارے گھر بھجوا دی جائے گی، لیکن اس سے یہ نہ سمجھ بیٹھنا کہ تم اس کے مستحق ہو۔ اس طرح تنہا شیر پر حملہ کرنا حماقت ہے۔ احمق کو اپنی حماقت کا خمیازہ بھگتنا ہی پڑتا ہے۔ نوجوان کسی طاقتور پر اس وقت تک حملہ نہیں کرنا چاہیے جب تک خود اس سے زیادہ طاقتور نہ ہو جاؤ۔ اس بڑھیا نے تمہارے متعلق عجیب باتیں کہی ہیں، حالانکہ بظاہر یہ دیوانی معلوم ہوتی ہے۔ اب رہا میں تو مجھے آتما کی باتوں نے ایک سوچ میں ڈال دیا تھا اور مجھے آتما کی باتوں نے ایک سوچ میں ڈال دیا تھا اور میں انہی سوچوں اور خیالوں میں اپنے گھر کی طرف جا رہا تھا۔ گھر جاتے ہوئے میں ڈر رہا تھا کہ کہان اعظم مجھے ضرور ڈانٹیں گے۔ جب وہ غصہ ہوتے ہیں تو بہت ہی خوفناک ہو جاتے ہیں۔ تاہم مجھے مناسب معلوم ہوا کہ اسی وقت ان کے پاس جا کر اپنے اس نافرمانی کی معافی مانگ لوں اور اس کی سزا بخوشی قبول کر لوں جو وہ میرے لیے تجویز کریں۔ چنانچہ اپنے ہاتھ میں خون آلودہ نیزہ اور سینے پر زخم لیے میں باب ہیکل سے گزر کر اس حجرے کی طرف چلا جس میں آمد مہت رہتے تھے۔ وہ خاصا فراخ حجرہ تھا، وہ جس کی دیواروں پر مقدس دیوتاؤں کی تصویریں بنی ہوئی تھی۔ چھت میں چھوٹے چھوٹے روشن دان تھے جس سے دن کا اجالا آتا تھا اور رات کو شمع دانوں میں موم بتیاں روشن کر دی جاتی تھی۔ دروازے پر پڑا ہوا پردہ ہٹا کر میں اندر داخل ہوا۔ حجرے کے بیچ میں کاہن اعظم بت کی طرح ساکت بیٹھے تھے اور ایک موم بتی جل رہی تھی۔ ان کے سامنے پرانی دستاویزیں پڑی تھی لیکن وہ انہیں پڑھ نہ رہے تھے بلکہ غالباً اونگ رہے تھے۔ ان کی گردن جھکی ہوئی تھی اور ان کی سفید داڑھی ان کے سینے پر پھیل گئی تھی۔ موم بتی کی لرزاں روشنی کاہن اعظم کی انگلی میں پھنسی ہوئی انگوٹھی جس پر کچھ پراسرار نقش کندہ تھے اور دستاویزوں کے پلندے پر پڑ رہی تھی، اور اس ہلکی روشنی میں بھی ان کا مڑا ہوا سر شتر مرغ کے انڈے کی طرح چمک رہا تھا۔ ان کا عصا پیروں کے پاس تھا۔ میں نے کاہن اعظم کی سفید بھوؤں اور حلقوں میں دھنسی ہوئی آنکھوں کی طرف دیکھا اور کانپ گیا۔ ان کے چہرے سے ایسا جلال، پورے وجود سے ایک ایسی عظمت نمایاں تھی کہ وہ اس وقت ایک دیوتا معلوم ہو رہے تھے۔ ان کی عمر دیوتاؤں سے ہم کلام کرتے ہوئے گزری تھی اور وہ ان اسرار سے واقف تھی جنہیں کوئی جانتا تک نہ تھا۔ جدید اور قدیم علوم اس ایک ذات میں جمع تھے۔ میں خاموش کھڑا ان کی طرف دیکھ دیکھ کر کانپ رہا تھا کہ انہوں نے اپنی سیاہ اور روح تک کو چھید دینے والی آنکھیں کھولیں۔ انہوں نے سر اٹھایا اور نہ میری طرف دیکھا، تاہم کسی پراسرار قوت نے میری موجودگی سے انہیں خبردار کیا۔
ہرماسیس انہوں نے کہا، میرے منع کرنے کے باوجود تم شیر کو مارنے چلے ہی گئے۔ آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ میرے بچے، میں ہر وہ بات معلوم کر سکتا ہوں جو کوئی معلوم نہیں کر سکتا۔ میں مستقبل کو کھلی کتاب کی طرح پڑھ لیتا ہوں۔ ہرماسیس، جب شیر تمہارے ساتھی پر جھپٹا تو میری روح تمہاری حفاظت کر رہی تھی، اور جب تم نے شیر پر حملہ کیا تو وہ میری روح ہی تھی جس نے تمہارے نیزے کی انیں ٹھیک اس کے حلق میں اتاری تھی۔ میرے بچے، اگر میری روح تمہارے ساتھ نہ ہوتی تو تمہارا بھی وہی انجام ہوتا جو تمہارے ساتھی کا ہوا ہے۔ لیکن میں پوچھتا ہوں کہ تم وہاں گئے ہی کیوں؟ وہ نوجوان جس کی کھوپڑی شیر نے توڑی ہر وقت میرا مذاق اڑایا کرتا تھا، آج اس نے پھر مجھے للکارا اور میں جوش و غصے سے بے قابو ہو کر اس کے ساتھ چلا گیا۔ یہ میں جانتا ہوں میرے بچے، میں جانتا ہوں، اور چونکہ تم جوانی کے جوش میں یہ حرکت کی ہے اس لیے میں تمہیں معاف کرتا ہوں۔ اور اب میری بات غور سے سنو ہرماسیس، وہ نوجوان مغرور تمہاری آزمائش کے لیے بھیجا گیا تھا۔ دیوتا تمہارے ضبط و تحمل کا امتحان لینا چاہتے تھے، افسوس کہ تم اس امتحان میں پورے نہ اترے۔ اگر تم پورے اترتے تو آج اور اسی وقت تمہارے سپرد وہ کام کر دیا جاتا جس کے لیے دیوتاؤں نے تمہیں منتخب کر لیا ہے۔ لیکن افسوس کہ تم جذبات کے روح میں بہہ گئے اور اب وہ کام ایک غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دیا گیا ہے۔ میں سمجھا نہیں، میں نے کہا۔ اچھا یہ بتاؤ، آتما نے نہر کے کنارے تم سے کیا کہا تھا؟ اور میں نے آتما کی وہ باتیں بیان کر دی جنہیں میں سمجھ نہ سکا تھا۔ اور کیا تمہیں اس کی باتوں کا یقین ہے؟ آمد مہت نے پوچھا۔ نہیں تو میں ایسی احمقانہ باتوں پر کیسے یقین کر سکتا ہوں؟ سب ہی جانتے ہیں کہ آتما کا دماغ چل گیا ہے۔ اور اب کہنے اعظم آمد مہت نے گردن اٹھا کر پہلی بار میری طرف دیکھا۔ میرے بچے، تم غلطی پر ہو، انہوں نے کہا۔ آتما کی ایک ایک بات سچ ہے۔ یہ عورت پاگل نہیں بلکہ ایک زبردست کاہنہ ہے۔ اور اب سنو کہ مصر کے دیوتاؤں نے تمہیں کس کام کے لیے منتخب کیا ہے۔ سنو ہرماسیس، میں نے تمہیں اپنا بیٹا نہیں بنایا بلکہ حقیقت میں تم میرے ہی بیٹے ہو۔ اس عورت آتما نے، جسے تم پاگل سمجھتے ہو، اپنے نواسے کی قربانی دے کر تمہاری جان بچائی تھی۔ آج میں یہ راز ظاہر کر رہا ہوں کہ تم میری ہی اولاد ہو، لیکن ہرماسیس تم کچھ اور بھی ہو۔ تمہاری رگوں میں قدیم فرعونہ کا پاک خون گردش کر رہا ہے۔ پورے مصر میں صرف تم اور میں دو ہی آدمی ایسے ہیں جن کا سلسلہ نسب مصر کے اس فرعون سے جا ملتا ہے جسے شاہ فارس نے مصر فتح کرنے کے بعد یہاں سے نکال دیا تھا۔ تم اس آخری فرعون کی براہ راست اولاد ہو۔ مجوسی آئے اور چلے گئے، اس کے بعد مقدونی آئے، اور اب تقریباً 300 سال سے یہ سرزمین فرعونہ کا تاج مقدونیوں کے ناپاک سر پر ہے، جو دیوتاؤں کی اس مقدس سرزمین کو غلامی کے سکنجے میں جکڑے ہوئے ہیں۔ سنو ہرماسیس، بطلیموس رولے تیس، جس کی عہد حکومت میں تم پیدا ہوئے تھے اور جو اپنے خیال میں تمہیں قتل کر چکا تھا، 2 ہفتے ہوئے کہ مر چکا ہے، اور اس خواجہ سرا یوتھیس نے جو تمہارا سر لینے آیا تھا، محروم بادشاہ کے نوجوان لڑکے کو تخت پر بٹھا دیا ہے، اور اس نوجوان بطلیموس کی بہن کلوپترا شام کے ریگستانوں کی طرف بھاگ گئی ہے۔ اور اگر یہ صحیح ہے تو وہ بہت بڑا لشکر جمع کر کے جلد اپنے بھائی کے مقابلے میں آئے گی، کیونکہ محروم بادشاہ کی وصیت کے روح سے وہ اپنے بھائی کی حکومت میں برابر کی شریک ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھو کہ میرے بچے، روم میں گدھوں کی طرح چونچیں تیز کیے منتظر بیٹھے ہیں کہ موقع ملتے ہی مصر پر ٹوٹ پڑے۔ اور یہ بھی سن لو کہ مصری غیروں کی غلامی کا جوا اٹھاتے اٹھاتے تھک گئے ہیں، وہ غصے اور تکلیف سے کڑا رہے ہیں، اور وہ اس زنجیر کو توڑ ڈالنا چاہتے ہیں جس کا ایک سرا مقدونیوں اور دوسرا رومیوں کے ہاتھ میں ہے۔ کئی صدیوں سے مصر پر ظلم ہو رہا ہے، مصر کے دیوتاؤں کی بے حرمتی کی جا رہی ہے، ہیکلوں کو مسمار کیا جا رہا ہے، اور مصر کی مقدس زمین غیروں کے ناپاک قدموں تلے کانپ رہی ہے۔ مصر کے لوگ صدیوں سے نجات دہندہ کے منتظر ہیں جو مصر کو غیروں کے پنجوں سے چھڑائے گا، اور ہرماسیس وہ مبارک وقت آ گیا ہے۔ مصر کی آزادی کا وقت آ گیا ہے، اور اس کام کے لیے دیوتاؤں نے تمہیں منتخب کیا ہے۔ ہرماسیس، تم ہی وہ آدمی ہو جس کا انتظار پورا مصر کئی صدیوں سے کر رہا ہے۔ میرے بیٹے، تم ہی وہ نجات دہندہ ہو۔ ہرماسیس، تمہیں مصر کو آزادی دلانی ہے، لیکن ابھی وہ وقت ذرا دور ہے۔ تم ابھی نازک پودے کی طرح ہو، اور پانی فی الحال اس طوفانی بوجھ کو برداشت نہ کر سکے،
اور فی الحال اس طوفانی بوجھ کو برداشت نہ کر سکو گے۔ دیوتاؤں نے آج تمہارا امتحان لیا اور تم ناکام رہے، چنانچہ مصر کی نجات کا وقت ذرا پیچھے ہٹ گیا ہے۔ ہرمسیس، اپنے اس بوڑھے باپ کی باتیں غور سے سنو۔ بیٹے، جو آدمی اپنے آپ کو دیوتاؤں کی خدمت کے لیے وقف کر دیتا ہے، اسے چاہیے کہ سب سے پہلے اپنے آپ کو ساری انسانی کمزوریوں سے پاک کرے۔ وہ جذبات کی روح میں نہ بہہ جائے، کسی کی آوازیں کسنے پر غصہ نہ ہو، اور نہ ہی نفسانی خواہشات کو اپنے دل میں جگہ دے۔ دیوتا فتح نے تمہیں جس کام کے لیے بنایا ہے وہ بے حد عظیم کام ہے۔ تمہاری راہ میں کئی خطرات ہیں۔ عورت، غصہ اور نفس سے تمہیں پرہیز کرنا ہے۔ یہی وہ بلائیں ہیں جو تمہاری راہ میں حائل ہوں گی۔ میرے بچے، تمہارا مقصد بہت بلند ہے، بہت بلند۔ مصر کی قسمت تمہارے ہاتھوں میں ہے، اس لیے سن لو۔ اگر تم اپنا فرض فراموش کر گئے، اگر تم اپنے فرض کو بھول گئے تو میری پورے مصر کی اور دیوتوں کی بددعائیں تمہیں تباہ و برباد کر دیں گی۔ ہرمسیس، تم وہ تلوار ہو جو مصر کی قسمت بدل دے گی، لیکن لعنت ہے اس تلوار پر جو عین میدان میں ٹوٹ جائے۔ پھر وہ تلوار نہیں رہتی، بلکہ فولاد کا ایک بیکار ٹکڑا بن کر رہ جاتی ہے۔ اسے کوڑے کے ڈھیر میں پھینک دیا جاتا ہے، چنانچہ اسے زنگ آہستہ آہستہ چاٹ لیتا ہے۔ لہٰذا میرے بیٹے، اپنا دل مضبوط کرو اور اپنے مقصد کو پاک رکھو اور بلند رکھو۔ تم عام آدمی نہیں ہو، تم فرعون کی اولاد ہو۔ اپنا فرض پورا کر کے دیوتاؤں کی خوشنودی، عظمت اور شہرت حاصل کرو۔ دنیا میں بھی سر بلند رہو اور آخرت میں بھی۔ لیکن اگر تم اپنا فرض بھول گئے تو یاد رکھو، ملعون ہو جاؤ گے۔ اور یہ کہہ کر میرے والد خاموش ہو گئے۔ لیکن یہ باتیں تو تم بعد میں بھی سیکھ لو گے، انہوں نے کچھ دیر بعد کہا۔ فی الحال تمہیں دوسری اہم باتیں سیکھنی ہیں۔ کل میں تمہیں چند خطوط دوں گا، تم انہیں لے کر دریائے نیل میں سفر کرتے ہوئے شہر سفیر سے گزر کر انوار رات جاؤ گے اور وہیں تمہیں چند سال گزارنے ہوں گے۔ اس جگہ احرام میں تم بہت سی باتیں سیکھو گے۔ ابھی تمہیں بہت کچھ سیکھنا ہے اور میں یہاں تمہارا منتظر رہوں گا، کیوں ابھی میرا آخری وقت بہت دور ہے۔ میں اپنی آنکھوں سے تمہیں موت کا وہ جالا بنتے دیکھوں گا جس میں آخر کار مقدونیہ کی زہریلی بھیڑیں پھنس جائیں گی۔ ہرمسیس، میرے بیٹے آگے آؤ تاکہ میں تمہاری پیشانی چوم لوں۔ تم ہی میرا اور پورے مصر کی امیدوں کا واحد سہارا ہو۔ لیکن میں پھر کہتا ہوں کہ اپنا دل پاک اور مضبوط رکھنا، اور قسمت تمہارے بس میں ہوگی۔ لیکن اگر تم ناکام رہے تو یاد رکھو، میں تمہارے منہ پر تھوک دوں گا۔ میں آگے بڑھا، میرا پورا بدن کانپ رہا تھا۔ والد صاحب نے ایک عالم بے خودی میں میری پیشانی چوم لی۔ ابا، اگر میں آپ سے غداری کروں تو دیوتاؤں کا غضب مجھ پر نازل ہو۔ میں نے کہا، مجھ سے نہیں، تمہاری یہ غداری ان دیوتاؤں سے ہوگی جن کی مرضی پوری کرنے کی کوشش میں کر رہا ہوں۔ بس جاؤ ہرمسیس، اور تنہائی میں اطمینان و سکون سے میری باتوں پر غور کرو، اور جو کچھ دیکھو اسے یاد رکھو، اور علم کی جتنی بھی دولت ملے اسے سمیٹ لو، اور اپنے آپ کو آنے والی جد و جہد کے لیے تیار کر لو۔ گھبراؤ نہیں ہرمسیس، دیوتاؤں نے تمہیں اپنی حفاظت میں لے رکھا ہے۔ کبھی کوئی مرض تم پر اثر انداز نہ ہوگا، کوئی تمہیں کچھ نقصان نہ پہنچا سکے گا۔ البتہ تم خود ہی اپنے دشمن ہو سکتے ہو۔ بس جو کچھ مجھے کہنا تھا میں کہہ چکا۔ میں حجرے سے باہر آیا تو میرا دل بری طرح سے دھڑک رہا تھا اور دماغ میں صحرائی بگولے سے بھاگتے پھر رہے تھے جن کا کوئی مطلب سمجھ میں نہ آتا تھا۔ ہیکل کی غلام گردشیں سنسان پڑی تھی۔ میں غلام گردشوں میں سے گزرتا ہوا باب ہیکل تک پہنچ گیا۔ میں تنہائی چاہتا تھا کہ اپنے والد کی باتوں پر غور کر سکوں اور انہیں سمجھ سکوں۔ چنانچہ میں ہیکل کے دروازے کے 200 سیڑھیاں چڑھ کر اس کی چھت پر پہنچا، اور اوپر پہنچ کر میں نے اپنے دونوں ہاتھ آگے کی دیوار پر ٹیک دیے اور جھک کر نیچے دیکھنے لگا۔ عین اسی وقت مصر کا چاند دور پہاڑیوں کے پیچھے سے ابھرا۔ اس کی ٹھنڈی کرنوں نے مجھے اور باب ہیکل پر بنی ہوئی دیوتاؤں کی تصویروں کو چاندنی میں نہلا دیا تھا۔ پھر چاندنی کی کرنیں نیچے رینگ آئیں اور انہیں مادر نیل کے پانی کو ایک چادر میں تبدیل کر دیا، اور بیدس کے باشندے دن بھر کی مشقت کرنے کے بعد اپنے گھروں میں گھسے سو رہے تھے۔ لیکن میں ہرمسیس سیتی کے بنائے ہوئے ہیکل کے عظیم الشان دروازے کی چھت پر کھڑا تھا۔
اس مقدس روح کی طرح جو ہر چیز سے بلند ہو۔ عبیدس اور پورا مصر چاندنی میں نہا رہا تھا۔ میرا اپنا مصر جس پر میں حکومت کروں گا، میں اس مقدس زمین کا فرعون بننے والا تھا۔ ان کے ہیکلوں اور دیوتاؤں کی حفاظت کا فرض میرے سپرد ہونے والا تھا۔ میں ہی مصر کو غلامی سے نجات دلانے والا تھا۔ میری رگوں میں ان مقدس فرعنہ کا خون گردش کر رہا تھا۔ زیرس کے دربار میں بیٹھے یوم آخر کے منتظر تھے۔ میں مقدس تھا، میں عظیم تھا۔ میری روح میرے جسم سے نکل کر جیسے اس مقدس سرزمین پر گزر رہی تھی۔ میری قسمت کا ستارہ اور ساتھ ہی مصریوں کا بھی طلوع ہونے والا تھا۔ میں وہ سب کچھ تھا جو کوئی نہ تھا۔ میں نے دونوں اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا دیے اور دیوتا آمن کو پکارا۔ پہلے کبھی میں نے اتنے خلوص سے دعا نہ مانگی تھی۔ اے آمن، اے دیوتاؤں کے دیوتا، اے سچائی اور خود مختاری کے دیوتا جو ازل سے ہے اور ابد تک رہے گا، اے آمن، اپنے ایک عاجز و گنہگار پجاری کی پکار سن۔ اے ازیرس سلطنت غیر کے دیوتا، اے ہوا کے بادشاہ اور زمینوں اور آسمانوں کے حکمران، اپنے ایک کمزور پجاری کی پکار سن۔ اے دیوی عزیز، اے مقدس ماں، میری پکار سن۔ اے دیوتاؤ، دیکھو میں تمہیں پکار رہا ہوں، میری پکار سنو اور مجھ پر وہ اسرار ظاہر کر دو جو میں جاننا چاہتا ہوں اور جو کسی پر ظاہر نہیں کیے گئے۔ اگر واقعی تم نے مجھے منتخب کر لیا ہے، اگر واقعی میں مصر کا نجات دہندہ ہوں، اگر واقعی میری موت و زیست تمہارے لیے ہے، تو میں اپنے اطمینان و یقین کے لیے تم سے کوئی نشان طلب کرتا ہوں۔ دلا دو کہ حقیقت میں مصر کو نجات دلانے کے لیے پیدا کیا گیا ہوں۔ میں ایک عاجز اور کمزور انسان ہوں، چنانچہ اپنے یقین کے لیے تم سے کوئی نشان طلب کرتا ہوں، اور ہاں، میری پکار کا جواب دو، میں تمہیں پکار رہا ہوں۔ اور میں نے گھٹنوں کے بل چھک کر اپنی آنکھیں آسمان کی طرف اٹھا دی، اور عین اسی وقت کہیں سے ایک بادل آیا جس نے چاند کو ڈھک لیا۔ روئی زمین پر تاریکی چھا گئی، رات اندھیری اور خاموش ہو گئی، حتیٰ کہ دور سے بھونکتے ہوئے کتے بھی جیسے سہم کر خاموش ہو گئے ہوں۔ عبیدس اور پورے مصر پر ایک مقدس سکوت مسلط تھا۔ خاموشی گہری ہوتی چلی گئی، گہری گہری اور گہری، یہاں تک کہ وہ موت کی خاموشی کی مانند ہو گئی۔ مجھے اپنی روح ہلکی ہو کر اپنے جسم سے نکلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ میرے بدن کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، میرا دل اور میری روح جیسے مقدس جذبات سے بھر گئی، اور وہ عظیم الشان باب ہیکل جس کی چھت پر میں گھٹنوں کے بل جھکا ہوا تھا مجھے کانپتا اور چھولتا ہوا محسوس ہوا۔ ہوا کا ایک چھونکا میرے رخسار کو رگڑتا ہوا گزر گیا، اور کسی غیبی آواز نے میرے کانوں میں جیسے سرگوشی کی، ہرمسیس، تم نے دیوتاؤں سے نشانی طلب کی تھی، سو یہ لو اور یقین کر لو کہ تم ہی وہی ہو جو تم سے کہا گیا ہے۔ اپنا دل پاک اور مضبوط رکھو۔ اور ساتھ ہی نظر نہ آنے والے ایک یکبستہ ہاتھ نے میرا اوپر کو اٹھا ہوا ہاتھ پکڑ لیا اور اس کی مٹھی میں کوئی ٹھنڈی چیز رکھ دی۔ میرے بدن میں تھر تھڑی سی مچ گئی۔ فوراً چاند پر سے بادل ہٹ گیا اور عبیدس پھر چاندنی میں نہا گیا۔ کتے پھر بھونکنے لگے اور رات پہلے ہی کی طرح ہو گئی۔ میں نے اپنے اس ہاتھ کی طرف دیکھا جس میں کوئی چیز رکھ دی گئی تھی۔ میں نے ڈرتے ڈرتے مٹھی کھولی اور دیکھا اس میں کمل کا ادھ کھلا پھول تھا جس کی مست کن خوشبو سے پوری فضا معمور ہو رہی تھی، اور جب میں اس پھول کی طرف دیکھ رہا تھا تو وہ خود بخود زندہ چیز کی طرح میری ہتھیلی پر سے اچھل کر ہوا میں تحلیل ہو گیا، اور میں ہرمسیس باب ہیکل کی چھت پر حیران کھڑا رہ گیا۔ دیوتاؤں نے میری پکار کا جواب دیا تھا، مجھ پر نشان ظاہر کر دیا گیا تھا۔ اور پھر دوسرے دن صبح ہونے سے پہلے ہی ہیکل کے پجاری نے مجھے بیدار کر دیا، کیونکہ اسی دن میں نے اپنے والد کے خطوط لے کر انوار راہ کے لیے روانہ۔ اتفاقاً کاہنوں کا ایک گروہ اپنے کسی ساتھی کو دفنانے کے لیے عبیدس آیا تھا۔ مجھے انہی کاہنوں کے ساتھ روانہ ہونا تھا۔ میں نے جلدی جلدی سامان سفر درست کیا۔ دوپہر ڈھلے میں اپنے والد کے پاس پہنچا، ان سے خطوط لیے اور ان سے اور ہیکل کے دوسرے پجاریوں سے رخصت ہو کر دریائے نیل کے کنارے پہنچا۔ مفسس کے کہانوں کا گروہ میرا منتظر تھا۔ ہم لوگ کشتی میں سوار، تو جب ہماری کشتی روانہ ہوئی تو بوڑھی انا آتما جڑی بوٹیوں کی ٹوکری اٹھائے بھاگتی ہوئی آئی اور نیک شگون کے طور پر ایک پرانا پیر کا تلا میری طرف پھینک دیا جسے میں نے کئی سال تک سنبھال کے رکھا تھا، اور ہم یوں عبیدس سے روانہ ہوئے۔ ہم مسلسل 6 دنوں سے نیل کے مقدس پانی میں سفر کر رہے تھے۔
دن بھر سفر کرتے اور رات کو نیل کے کنارے کوئی کھلی اور محفوظ جگہ دیکھ کر قیام کرتے۔ عبیدس کا شہر اور اس کے کھیت جب بہت پیچھے چھوٹ گئے تو میں اجنبی کہنوں میں تنہائی اور بے چینی محسوس کرنے لگا۔ میرا دل بھر آیا، اور اگر شرم دامن گیر نہ ہوتی تو میں بلک بلک کا رو دیا ہوتا۔ اس سفر میں میں نے جو جو چیزیں دیکھی یہاں ان کا ذکر نہ کروں گا، کیونکہ ابھی بھی مجھے بہت کچھ کہنا ہے اور وقت بہت کم ہے۔ اس کے علاوہ ہر آدمی کبھی نہ کبھی اس راہ سے گزرے گا اور خود ہی ان عجائبات کو دیکھ لے گا۔ ہاں، اتنا کہہ دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ مفسر کے کہان مجھ پر بڑے مہربان تھے، اور ان تاریخی مقامات کی جو راہ میں پڑتے تھے مکمل تاریخ مجھے بتاتے جاتے تھے۔ 7ویں دن ہم مفسس پہنچ گئے۔ یہاں ہم نے 3 دن قیام کیا۔ فتح کے ہیکل کے پجاری اور کہن میرے خاطر مدارت میں مصروف رہے۔ انہی پجاریوں کے ساتھ جا کر میں نے اس خوبصورت شہر کی سیر کی۔ صرف یہی نہیں بلکہ ہیکل کے کاہن مجھے اس تہ خانے میں بھی لے گئے جہاں معبود آپس بندھا ہوا تھا۔ معبود کے سینگوں سے سونے کی ایک تختی لٹک رہی تھی۔ میں بہت دیر تک زندہ معبود کے سامنے کھڑا دعائیں مانگتا رہا، اور پھر جب میں نے وہ الفاظ کہے جو میرے والد نے مجھے سکھائے تھے تو معبود آپس میرے سامنے گھٹنوں کے بل جھک گیا، اور میرے ساتھ جتنے بھی پجاری تھے وہ معبود کی اس حرکت پر حیرت سے بڑبڑانے لگے۔ میں نے مفصس میں اور بھی بہت سی چیزیں دیکھیں جن کا ذکر کرنا میں ضروری نہیں سمجھتا۔ چوتھے دن انوارا کے پجاری مجھے لینے آ گئے۔ ان پجاریوں کو سیپا نے بھیجا تھا جو انوارا کے ہیکل کے کاہن اعظم اور میرے ماموں تھے۔ چنانچہ میں وہاں کے پجاریوں سے رخصت ہوا۔ ہم نے دریائے نیل عبور کیا اور گدھے پر سوار ہو کر انوارا کی طرف چل پڑے۔ راستے میں ہم کئی بستیوں سے گزرے جہاں کے لوگوں کی حالت بہت خراب ہو رہی تھی، کیونکہ بتلی موز کے کرندے بطور خراج ان سے سب کچھ چھین لیتے تھے۔ اور اس سفر میں نے پہلی دفعہ اہرام بھی دیکھے۔ میں ان کی عظمت اور بلندی دیکھ کر حیران رہ گیا۔ پہلا اہرام بہت ہی بڑا ہے، دوسرا اس سے چھوٹا، اور تیسرا جس کا نام ہور ہے ان تینوں سے چھوٹا ہے۔ اس وقت میں اس خزانے کے حال سے واقف نہ تھا جو اس تیسرے اہرام ہور میں دفن تھا۔ کاش اس خزانے کا حال مجھے کبھی معلوم نہ ہوتا۔ اور یوں سیر کرتے ہوئے ہم لوگ بالآخر انوارا کے سامنے پہنچ گئے، جو مفصس کے بعد سب سے بڑا شہر ہے اور ایک بلند مقام پر آباد ہے۔ شہر کے پیچھے را دیوتا کا ہیکل ہے۔ باب ہیکل کے سامنے پہنچ کر ہم گدھوں پر سے اترے، اور وہاں دروازے کے محراب کے نیچے مڑے ہوئے سر والا ایک گدے آور آدمی کھڑا ہوا تھا، جس کے چہرے سے جلال ظاہر تھا اور کالی آنکھوں میں غضب کی چمک تھی۔ رک جاؤ جو بھی ہو، اس آدمی نے گرجدار اور تہمکانہ لہجے میں کہا۔ میں سیپا ہوں، وہی سیپا جو دیوتاؤں سے ہم غلام ہوتا ہے۔ میں نے کہا، میں عبیدس کے کہن اعظم کا لڑکا ہرماسیس ہوں اور آپ کے نام خطوط لایا ہوں۔ آ جاؤ، سیپا نے کہا، اندر آ جاؤ۔ میں دروازے میں داخل ہوا اور اس عرصے میں سیپا اپنی چمکدار آنکھوں سے مجھے برابر دیکھتے رہے۔ اندر آ جاؤ میرے بیٹے، انہوں نے کہا، اور آگے بڑھ کر میرا استقبال کیا، پھر ہاتھ پکڑ کر اس حجرے میں لے گئے جو دروازے کے پہلو میں تھا۔ والد صاحب کے خطوط کو ایک نظر بھی دیکھے بغیر سیپا مجھ سے لپٹ گئے اور ایک عجیب جوش و بے خودی کے عالم میں میری پیشانی و رخسار چومنے لگے۔ تمہارا آنا مبارک ہو، انہوں نے کہا، میرے بہن کے بیٹے اور مصر کی امیدوں کے سہارے، تمہارا آنا مبارک ہو۔ میں نے دعا کی تھی کہ عزیرس مجھے اس وقت تک اپنے پاس نہ بلائیں جب تک کہ میں اپنی بہن کے بیٹے کو وہ سارے علوم نہ سکھا دوں جن سے پورے مصر میں تنہا میں ہی واقف ہوں۔ اور دیکھو میری یہ دعا قبول ہوئی۔ میں یہ علوم کسی کو نہ سکھاتا، لیکن تمہارا مقصد بلند ہے، مقدس ہے، اور تمہارے ہی مبارک کان ہیں جو دیوتاؤں کے اسباب سنیں گے۔ اور سیپا نے ایک بار پھر مجھے گلے لگا لیا اور پھر کہا کہ میں جا کر نہا دھو لوں اور کھانا کھا کر آرام کروں، کیونکہ میں بہت زیادہ تھکا ہوا تھا۔ میں نے کہا کہ وہ کل مجھ سے گفتگو کریں گے۔ اور واقعی دوسرے دن انہوں نے مجھ سے گفتگو کی، اور ایسی طویل کہ اگر میں لکھنے بیٹھ جاؤں تو پورے مصر کے کاغذ اس کے لیے ناکافی ہوں۔ چنانچہ اس دن اور بعد کے دنوں میں سیپا نے جو کہا میں اسے یہاں نقل نہ کروں گا اور نہایت اہم باتیں مختصر بیان کر دوں گا۔ انوارا میں میرا روزانہ کا معمول یہ تھا، میں روزانہ صبح سویرے بیدار ہوتا، ہیکل کی عبادت میں دوسرے کہنوں کے ساتھ شریک ہوتا
اور پورا دن کتابوں کے مطالعے میں مصروف رہتا۔ میں نے مذہبی تعلیم حاصل کی، مذہب کی ضرورت اور اہمیت سے واقف ہوا، دیوتاؤں اور آسمانی دنیا کی پیدائش کی تاریخ لکھی۔ میں نے علم و نجوم بھی سیکھا اور ستاروں کی چال اور انسانوں پر اس کے اثرات سے واقف ہوا۔ مجھے وہ عجیب و غریب علم بھی سکھایا گیا جسے جادو کہتے ہیں۔ میں نے خوابوں کی تعبیر بتانے اور دیوتاؤں سے قریب ہونے کا طریقہ بھی سیکھا۔ مجھے اشاروں کی خفیہ زبان اور اس کی اندرونی و بیرونی اسرار سکھائے گئے۔ مجھے اچھائیوں اور برائیوں اور ان کے دائمی اثرات سے بھی واقف کرایا گیا۔ اس کے علاوہ مجھے احرام کے اسرار بھی سکھائے گئے۔ کاش کہ یہ اسرار مجھ پر واضح نہ ہوتے۔ کاش میں نے قدیم دستاویز اور مردوں کی کتاب پڑھی اور مصر کے قدیم فرعونہ کی عظمت اور حکومت سے واقف ہوا۔ حکومت کرنے کا ڈھنگ اور سیاسی داؤ پیچ بھی مجھے سکھائے گئے، اور ساتھ ہی یونان و روم کی تاریخ بھی سکھا دی گئی۔ صرف یہی نہیں بلکہ میں نے یونانیوں اور رومیوں کی زبان بھی سیکھ لی۔ اور اس طرح پورے 5 سال گزر گئے، اور ان 5 برسوں میں میں نے اپنا جسم، دل اور روح پاک صاف کر لی۔ میں نے انسانوں کے سامنے یا ان سے چھپ کر، ان دیوتاؤں کے سامنے یا ان سے چھپ کر کبھی کوئی گناہ نہ کیا۔ میں اتنے دن علم کی دولت سمیٹنے میں مشغول رہا اور اس طرح اس کام کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتا رہا جو میرے سپرد ہونے والا تھا۔ سال میں 2 دفعہ میرے والد آمد مہد کے خط آتے اور میں باقاعدہ ان سے سنتا اور ان کی باتوں کا جواب دیتا، اور ہر خط میں یہ ضرور پوچھتا کہ کیا اب میری تعلیم کا زمانہ ختم ہوا؟ یوں میری آزمائش کے وہ دن گزرتے گئے، اور دن رات کی محنت نہ صرف مجھے تھکا مارا بلکہ کمزور بھی کر دیا۔ اب میں اس عالم میں تھا اور کچھ کرنا نہ چاہتا تھا۔ میں نے جو کچھ حاصل کیا تھا اس سے فائدہ اٹھانا چاہتا تھا۔ میں اکثر سوچا کرتا کہ میرے متعلق جو پیشن گوئی کی گئی ہے وہ کہیں ان لوگوں کا وہم اور محض خیال ہی تو نہیں، کیونکہ کوئی بھی شدید خواہش انسان کو سوچنے سمجھنے کا موقع نہیں دیتی، اور وہ عجیب بعید از قیاس اندازے لگا کر یقین کر لیتا ہے کہ ایسا ہی ہوگا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ میں قدیم فرعونہ کے خاندان سے براہ راست تعلق رکھتا ہوں۔ سیپا نے مجھے میرا سجرہ نسب دکھایا تھا، اور میرا سجرہ نسب براہ راست فرعون سے جا ملتا تھا۔ واقعی میں فرعون کی اولاد ہوں، واقعی میری رگوں میں شاہی خون گردش کر رہا ہے، لیکن صرف خون کی گردش سے کیا ہوتا ہے جبکہ زمانے کی گردش ہمیں پیس ڈال رہی ہو۔ پورا مصر کئی صدیوں سے یونانیوں کا غلام تھا، اور میں ہر چند کے شاہی خاندان سے ہوں، لیکن ہوں تو ان کا غلام۔ اگر تنہا غلام اپنے آقا سے بغاوت کر بیٹھے تو نتیجہ معلوم ہے۔ میں غلام تھا، میرے دادا کے دادا بھی غلام تھے۔ نہیں، میں کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ یہ پیشن گوئی کہ میں یونانیوں کو مصر سے نکال دوں گا کہانوں اور محنتوں کا ایک بے بنیاد خواب تھا جو شاید کبھی شرمندہ تعبیر نہ ہوگا۔ ایک رات اسی طرح کے متضاد خیالات سے گھبرا کر میں باغ میں نکل آیا، اور اتفاق ایسا ہوا کہ اس وقت سیپا بھی باغ میں ٹہل رہے تھے۔ ٹھہرو ہرماسیس، انہوں نے اپنی گوئیدار آواز میں کہا، آج تم کچھ اداس اور تھکے ہوئے سے نظر آتے ہو۔ کہیں اس مسئلے کا اثر تو نہیں جو آج میں نے تمہیں سکھایا ہے؟ نہیں تو، میں نے جواب دیا، میں اداس اور تھکا ہوا ضرور ہوں، لیکن اس کا سبب وہ مسئلہ نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ میں اس خانقاہانہ زندگی سے تھک گیا ہوں، اور علم کا بوجھ مجھے پیچھے ڈال رہا ہے۔ تو یوں کہو کہ تم بے چین ہو، سیپا نے کہا، اور میرے بیٹو، نوجوانوں کی سب سے بڑی کمزوری یہی بے چینی اور گھبراہٹ ہے۔ ہرماسیس، پرندے کا بچہ اس وقت تک اپنا گھونسلہ نہیں چھوڑتا جب تک وہ پرواز کے قابل نہیں ہو جاتا۔ پر نکل آنا ایک الگ بات ہے اور پرواز کے قابل ہو جانا دوسری بات ہے۔ بہرحال اب تمہاری محنت و مشقت کا زمانہ ختم ہونے والا ہے۔ میں نے تمہیں وہ سب علوم سکھا دیے ہیں جن سے میں واقف ہوں، اور میرے خیال میں اب شاگرد استاد سے زیادہ عالم و ہوشیار ہو چکا ہے۔ اور سیپا نے چوکے کے دامن سے اپنی آنکھیں پونچھ لی۔ میری جدائی کے خیال نے انہیں افسردہ کر دیا تھا اور وہ رو رہے تھے۔ اور مجھے کہاں جانا ہوگا؟ میں نے پوچھا۔ واپس عبیدس؟ ہاں، عبیدس، اور عبیدس سے پھر اسکندریہ، اور اسکندریہ سے اپنے اجداد کے تخت پر۔ سنو ہرماسیس، ان دنوں حالات یوں ہیں، تم جانتے ہی ہو کہ بطلیموس اولیتیس مرتے وقت وصیت کر گیا تھا کہ ان کا بیٹا بطلیموس اور بیٹی کلوپترا
مل کر حکومت کریں گے، لیکن خواجہ سرایوتھیس نے معصوم بادشاہ کی وصیت کو پس پشت ڈال کر تنہا نوجوان پطلیموس کو تخت پر بٹھا دیا اور کلوپترا مصر سے بھاگ کر شام چلی گئی۔ تم یہ بھی جانتے ہو کہ اس نے ایک بڑا لشکر جمع کر لیا اور وہ آمادہ ہوئی کہ بزور شمشیر اپنے حقوق حاصل کر لے۔ انہی دنوں عظیم جلیل القدر اور زبردست فاتح روم جولیس سیزر پومپے کا تعاقب کرتا ہوا ارض مصر میں پہنچ گیا، لیکن یہاں پہنچتے ہی اس کی دشمن پومپے کا سار اس کے سامنے پیش کر دیا گیا، جسے دیکھ کر جولیس سیزر کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، کیونکہ پچھلی دوستی اور اس کے ساتھ ہی معلوم نہیں اسے کیا کیا باتیں یاد آ گئی۔ یہ سن کر جولیس سیزر اسکندریہ میں آیا اور اس نے کلوپترا کے بھائی پطلیموس اور بہن ارسینا کو گرفتار کر لیا، اور حسین اور پرفن کلوپترا فریادی بن کر وہاں پہنچی۔ لیکن وہاں پہنچ کر جب اسے معلوم ہوا کہ کیسر یعنی کہ سیزر کے دربار تک رسائی ناممکن ہے، حسین ساحرہ نے ایسا پانسا پھینکا جو کبھی پٹ نہ سکتا تھا۔ کلوپترا نے اپنے آپ کو کپڑے کے ایک گتھڑے میں بندھوا دیا اور سسلی کا ایک آدمی تاجر کے بھیس میں وہ گدڑی لے کر کیسر کے محل میں پہنچا، اور جب اس کے سامنے گدڑا کھولا گیا تو اس میں سے کلوپترا نکلی، جس کے دل فریب حسن کو دیکھ کر جولیس سیزر مبہوت ہو کر رہ گیا۔ روب حسن سے لب ہلانے کی جرت نہ ہوئی کہ کلوپترا نے اپنے شیریں اور مترنم آواز میں فریاد کرنا شروع کی۔ اس کی دلکش آواز اور نازی افری اداؤں نے جولیس سیزر کا دل مو لیا۔ بوڑھے کیسر پر حسین ساحرہ کا جادو چل گیا۔ کیسر کے بال سفید تھے اور چہرے پر چھریاں تھیں، لیکن حسین اور پرفن کلوپترا نے اس کے دل میں جوانی بحال کر دی۔ عمر طویل کا تجربہ بھی اسے کلوپترا کے سحر سے نہ بچا سکا۔ اس کی ساری شان و شوکت اور عظمت بھی کلوپترا کے جادو کے سامنے سپر نہ بن سکی، اور کیسر کلوپترا کے حسن کے جال میں پھنس کر بے بس ہو کر رہ گیا۔ اور قصہ مختصر، کلوپترا نے اسے اپنے حسن کے جال میں ایسا گرفتار کیا کہ وہ 2 سال تک ہی مصر میں پڑا رہا۔ فاتحہ جولیس سیزر اب دنیا و مافیا سے بے خبر کلوپترا کی ناز برداریوں میں مصروف تھا۔ ٹھیک ہے دوستو، اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا خاص خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔